सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी और माशरे में फैली गंदगी को दूर करके लोगों के दिलों की दुनिया को बदलना और खुदाए वाहदहू ला शरीक और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात से सच्ची उल्फत व मोहब्बत और सही मार्फत कराना औलिया कराम का कमाल है और उनकी ज़िंदगी का मकसद अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह है। यानी वो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करते हैं और यकीनन दुश्मनी भी अल्लाह ही के लिए किया करते हैं। इसी अजीम मिशन की तकमील के लिए उफ़क़ हिंदुस्तान पर तसव्वुफ़ की दुनिया की कई सलासिल नुमाया हुए, जिनमें एक सिलसिला चिश्त भी है, जिस सिलसिले की कहकशा में तसव्वुफ़ के ऐसे ऐसे रोशन सितारे चमके, नाज़रीन ऐसे ऐसे रोशन सितारे चमके जिनकी ताबनाकी से एक दुनिया हिदायत के रास्ते पर चलकर फलाह व कामयाबी की मंजिल पाती रही। सिलसिला चिश्त की इसी अजीम लड़ी में एक नाम ऐसी हस्ती का है जो आले बतूल हैं, जो सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के महकते फूल हैं, शेखुल इस्लाम है, कुतुबुल अक्ताब है, शहंशाह दक्कन है, अल वलीउल अकबर है, जामे बयान सयादत व इल्म विलायत है, शान रफ़ी रुतबा मनी कलाम आली के हामिल, अमीन सिर्र विलायत हैं, अमान रूए ज़मीन हैं, इमाम दीन खुदा पेशवाए अहले ज़मन हैं, मखदूम अबुल फ़तह सदरुद्दीन मोहम्मद अल हुसैनी अल मारूफ हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी नाज़रीन यानी समझ लीजिए कि जिनका हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीन इस्लाम की तरवीज में इंतहाई अहम तरीन कंट्रीब्यूशन रहा है। फनाफ शेख की आला मंजिल पर फायज़ चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्गों में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को ये इम्तियाज़ हासिल है कि वह कसीरुल तसानीफ बुजुर्ग हैं, इसी वजह से इन्हें सुल्तानुल कलम का लक़ब दिया गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह नाज़रीन एक ज़बरदस्त आरिफ बिल्लाह, उलूम ज़ाहिर व बातिनी के जय्यद आलिम और सिलसिला चिश्त के एक अजीम ऐसे अजीम पेशवा हैं जिनकी हयात तैयबा 8वीं और 9वीं सदी हिजरी का एक रोशन तरीन बाब है, जिससे दीनी, इल्मी, सकाफती, सियासी और लिसानी हर मैदान की राह मुतय्यन है और गुमगुश्ता राहों के लिए एक संग मील है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है नाज़रीन कि हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह उन महबूब मुक़द्दस तरीन हस्तियों में से एक हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने खूब इनामात व इकरामात से सरफराज फरमाया, उन्हें दर्जा विलायत व मनसब करामत अता फरमाया और गुमगुश्ता राह लोगों के लिए मुर्शिद बरहक व हादी बनाया। कुरान करीम हिफ्ज़ किया और उस वक्त के निसाब के मुताबिक सर्फ नहव, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह की किताबें पढ़ी। बचपन ही से आप रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मुकर्रम और नाना जान की ज़ुबानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ देलवी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल व कमालात का तज़किरा सुना करते थे, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह के क़ल्ब में हज़रत चिराग़ देलवी रहमतुल्लाह अलैह से गायबाना इश्क की ऐसी शमा रोशन हुई जिसने आपको फनाफ शेख की आला मंजिल पर फाइज कर दिया, यानी क़ुर्ब रूहानी अता करके एक खास रंग में आप रंग दिए गए। अपनी जिबल्लत में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी तौर पर आशिक थे नाज़रीन। आपने गम इश्क शीरे मादर के साथ ही नोश फरमा लिया था। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सुलूक में नाज़रीन हैरतनाक तरक्की जो नतीजा थी उन सख्त रियाजतों और खुदादाद सलाहियतों की, जिसे देख कर आप रहमतुल्लाह अलैह के शेख हज़रत चिराग़ देलवी रहमतुल्लाह अलैह की आपकी बेइंतहा कदर किया करते थे। यानी हिंदुस्तान में दिल्ली में 44 बरस तक रुश्द व हिदायत की शमा रोशन करते रहे, फिर यही शमा आपने दक्कन में रोशन की। बस यूं समझ लीजिए कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में मशाइख चिश्त के तरीक़े क़दीमा पर खल्क़े खुदा की खिदमत करते करते ऐसे शानदार तरीके से आपने उस खिदमत को अंजाम दिया कि आप रहमतुल्लाह अलैह के जद मुर्शिद गरीब नवाज बने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी फैज़ान के तसलसल में आपको बंदा नवाज बना दिया। आगाज़ करते हैं नाज़रीन। हमारे साथ 3 शख्सियात मौजूद हैं जो यकीनन किसी भी तारुफ की मोहताज। शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी साहब मौजूद हैं। दूसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर जनाब डॉक्टर ताहिर हमीद तनौली साहब मौजूद हैं। तीसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर जनाब प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस दुरानी साहब मौजूद हैं। तीनों आपको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। और आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। बड़ी कमाल शख्सियत है, नाम जब ज़ुबान पर आता है तो एक मिठास का तसव्वुर आता है। और देखिए कि बंदा नवाजी का कैसा तसव्वुर कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नाम का ऐसा हिस्सा बनाया कि रहती दुनिया तक जब भी आपका नाम लिया, खास तौर पे सिलसिला चिश्त का जो किरदार हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहा, ये बताइए। फिर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का बुनियादी ख़ानदानी तारुफ, उनकी फजीलत बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी खूबसूरत और जामी गुफ्तगू की है। ज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 4 कामों का तज़किरा फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलम मिन अनफुसिकुम यतलू अलैकुम आयातिही व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा। ये जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो पैटर्न था 4 रसूलों का, जिसमें तालीम किताब, तज़किया नफ्स और फिर तिलावत आयात और फिर हिकमत, ये जो 4 संगम थे जो दीन इस्लाम के असूल कवायद की बुनियादें फराम कर रहे थे, उसी के मुताबिक बाद में अफराद उम्मत ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ ले ली। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कुरान की तिलावतें की तो वो कुरान के कारी हमें क़यामत तक नजर आएंगे। जिन्होंने तज़किया नफ्स के असूल को अपनाया तो उस छतरी में बैठे हैं औलिया, और जिन्होंने तालीम किताब को लिया उस छतरी में बैठे हैं मुफस्सिरीन भी, मुहद्दिसीन भी, फ़ुक़हा भी। और वो जो हिकमत की जगह पर है वो हमारे
فلاسفہ دانشور وہ بیٹھے ہیں، تو یہ کتنی بڑی گہری حکمت ہے۔ تو یہ جو پیٹرن تھا تزکیے کا، یا جو پیٹرن تھا اسلام کے عمل کا، اس کو جب صوفیہ لے کر چلے، یعنی اگر میں سادہ طریقے سے کہہ لوں، جنہوں نے علموں پر محنت کی انہوں نے اپنے آپ کو مجتہد بنایا، کیا کہنے، اور جنہوں نے روحانیت میں محنت کی انہوں نے اپنے آپ کو صاحب بصیرت و فراست بنایا۔ واہ واہ واہ، کیا تو یہ جو بصیرت و فراست پر مشتمل قافلہ اولیاء ہے اور صوفیہ، چونکہ اس کے اندر بہت وسعت تھی تو ہر سلسلے نے اپنے لیے مخصوص اصول رکھ لیے جو ان کے لیے دائرہ کار بھی تھا، عمل بھی تھا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں صوفیہ کا اصلاً اصولوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آگے فروعات میں عمل اور پریکٹس کے اعتبار سے فرق ہے۔ لیکن کمال یہ کہ ہر رنگ جو ہے اسی رنگ میں جا کے ملتا ہے، اسی رنگ میں جا کے ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذرا مشائخ اور سلاسل کا فرق بیان کرتے ہوئے تو کہتے ہیں جی 4 نسبتیں سلسلہ چشتیہ کو بہت ملی ہیں۔ وہ کیا؟ پہلی نسبت ہے نسبت طہارت۔ واہ سبحان اور اللہ۔ نسبت طہارت کی بنیاد پر ایک ولی اپنے آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کے تحت لے کر آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ تواب کو اور متطہر بندے کو اپنی محبت کی رضا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، آپ میری محبت کی چادر میں آ جائیں۔ کیا اس پر صوفیہ کی بڑی محنت رہی، تو بلکہ غیث الدراز صاحب کا تذکرہ ہے کہ تو آپ وضو پر بڑی تلقین کرتے ہیں، بھئی ہمیشہ باوضو رہیں، سوتے ہوئے بھی وضو سے رہیں۔ اللہ۔ اس کے بعد پھر اگلا ہے جس کو کہتے ہیں وہی سنت رسول والی وہی بات، سنت رسول بالکل والی ٹھیک۔ بات۔ دوسری ہے نسبت اطاعت۔ نسبت اطاعت میں ان کے نزدیک 3 چیزیں ملتی ہیں، ایک ہوتی ہے حلاوت مناجات، ٹھیک ہے، ایک ہے شمول رحمت، ٹھیک ہے، ایک ہے مشاہدہ انوار الہیہ۔ تو وہ کہتے ہیں نسبت اطاعت میں مشاہدہ انوار الہیہ پر فوکس رہا مشائخ چشت کا، یہ اس چیز کو بڑا آبزرو کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اس سلسلے میں جو ایک فطرت ان کی ہے اور ان کا روحانی مزاج ہے، ان کو نسبت عشق کی طرف بہت گہرا میلان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی لگتا یہ ہے جو الستو بربکم قالوا بلا جب ہو رہا تھا اس میں جن کو اضافی عشق کی چاشنی لگائی گئی وہاں سے مشائخ چشت نے بڑا حصہ اٹھا لیا، یہ تو آپ ہمیں دے دیں۔ اس کے بعد اگلا رنگ ہے ان کے ہاں توحید حالی کا۔ اچھا وہ کیا؟ یعنی یہ اپنے آپ کو فنا کی طرف اتنا مائل کرتے ہیں کہ ان کے چہرے کو پہلی دفعہ دیکھنے سے بندہ مائل با توحید ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرسیپشن ہی بالکل غلط ہے، خدا نہ خواستہ کہ سلسلہ چشت میں دیگر سلاسل میں غیر کا تصور ہے، غیر کا تصور ہی نہیں ہے، غیر کا تصور نہیں، یہاں تو فنائیت کا تصور ہے، یعنی محبوب حقیقی کی محبت میں اور اس کی اطاعت و اتباع میں اور اس کی پیروی میں اتنا آپ اپنے آپ کو آگے لے جائیں کہ اس رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں، صبغت اللہ کے رنگ، صبغت اللہ کے رنگ میں۔ لگتا یہ ہے کہ برِ صغیر کی حدود میں یہ جو تجربہ بہت بڑا ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے کی اور آنکھ کی چمک نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر کے دکھایا، اس کو کوئی دوسری نہیں ہے، تصوف تھا، تصوف اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ سمجھے دین سے کوئی الگ چیز ہے، جناب عمل کی پریکٹس، عمل کی بریکی اور انسانی نفسیات کے ساتھ اس گہری مطابقت کا نام تصوف ہے۔ اگر آپ اس راہ پر چل پڑیں تو غیث الدراز صاحب وہ سلسلہ چشتیہ کی روایت کو لے کر جب آگے پڑھے، ایک تو کمال ایک کڑی جو بیچ میں مسنگ ہے وہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد قطب الدین یوسف بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو یعنی نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو، ہاں یا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب آپ ہیں تو اس میں جو ایک ان کی اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو طالب تصوف بن کے آ رہا ہے اس کا اپنا ذاتی ظرف کیا ہے۔ تو سادات میں سے تھے، ٹھیک ہے، تو سادات میں سے ہونے کی وجہ سے طبیعت کے اندر وہ تقوی اور طہارت نسلی کی وجہ سے اور کسب کی وجہ سے اتنا ظرف اچھا ہے کہ آپ کے والد صاحب سے جب خواجہ نظام الدین اولیاء کا جب نام سنتے تھے تو کہتے تھے میں بہت خوش ہوتا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ میرے دل کی اپنی سطح ہے۔ پھر ان کے والد صاحب جب دکن کی طرف اور دولت آباد میں چلے گئے تو وہاں بھی وہ ایک بزرگ ان کو کہتے تھے خواجہ بابو، ان کے پاس ان کو جب لے کر جاتے تو ان کی پیشانی کو دیکھ کر وہ کہتے تھے آپ کا یہ بچہ چنتا ہے، یہ انشاءاللہ امام زین العابدین کے رنگ کو عبادت کے باب میں تازہ کرے گا۔ بالکل، امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ اولادوں میں سے اور سید راجہ کہہ کے آپ کے والد کو جو ہے عموماً پکارا جاتا تھا۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو بچپن کے حالات میں بڑی کمال ہے، یعنی وہ جو وقار، وہ جو ایک ڈگنیٹی ایک جا کے خاص عمر میں ایک شیخ کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رنگ آپ کو بچپن میں عطا کیا تھا اور اسی رنگ میں آپ رنگے ہوئے تھے۔ ایک بات ذرا بتائیے، دوسرا بچپن ہی سے جو درویشیت آپ کی طبیعت کے اندر نمایاں تھی اور خاص طور پہ جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کی محبت تھی، وہ جو سن رکھا تھا سب کچھ اپنے بابا جان سے نانا جان سے، بیعت کا سلسلہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، ذکر ہو رہا ہے سلسلہ چشت کی عظیم شخصیت حضرت خواجہ غیث الدراز کا۔ جنید صاحب حضرت خواجہ غیث الدراز برِ صغیر کے اندر جو چشت کی روایت ہے اس کا ایک نمونہ کامل ہے۔ واہ، یعنی جو سلسلہ چشت کا سوز و گداز ہے، خلق خدا کی خدمت ہے، دین کی تبلیغ ہے، شریعت پہ استقامت ہے، آپ کی سنت
سنت کا دفاع، سنت کی اتباع اور اس سنت کا ابلاغ ہے، یہ سارے اوصاف آپ کو حضرت خواجہ غیاث الدراز میں نظر آتے ہیں۔ واہ! جیسے آپ نے ذکر کیا بچپن سے اگر آپ کو دیکھیں تو درویشی کے جو معمولات اور اثرات ہیں وہ ان کی شخصیت کے اندر تھے۔ سبحان اللہ! یعنی 6 7 8 سال کی عمر میں باوضو رہنا، نوافل کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، اور ہمیں ان کے جو جسمانی حالات ان میں یہ ملتا ہے کہ بچپن میں ان کے ایسے معمولات تھے بچوں کے اندر جس طرح مشائخ کے اپنے مریدین کے اندر ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ! یعنی وہ بچپن میں اس طرح رہتے تھے کہ بچے ان کا اس طرح احترام کرتے تھے جیسا کوئی مرید اپنے پیر کا احترام کرتا ہے۔ واہ! اور پھر اسی انداز سے ان کو نظر بھی دیا کرتے تھے۔ بالکل، پھر وہ اسی انداز سے ان کو نوازا بھی کرتے تھے، نوازا بھی کرتے تھے، اور وہ ان کی خدمت کرتے، بچے ان کے لیے پانی لاتے وضو کرنے کے لیے۔ یعنی وہ سارے ایک عجیب ماحول تھا، اور ایک یونیک مثال ہے ہمیں جو تاریخ میں ملتی ہے بالکل ایسا کہ بچپن سے ہی وہ جو پیٹرن ہے وہ اس شخصیت کے مزاج سے ریفلیکٹ ہو رہا ہو جو ایک زرعی روایت کے طور پہ ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ کمال بات یہ قطع کلام کی معذرت، آپ اس بات کی تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا کہ 6 7 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یعنی 7 برس میں تو بچے کو کھڑا کیا جاتا ہے جنماز کے اوپر کہ اب نماز کی ابتدا کرو، اور اگر یہ عالم ہو تو پھر عالم کیا ہوگا؟ آگے عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نے بیعت کی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ سے، تو آپ کے احوال کو دیکھ کے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا تھا یہ لڑکا جب سے بیعت ہوا ہے 70 سال بعد اس نے میری ذات حق کے لیے شوریدگی کو پھر سے تازہ کر دیا۔ ہائے 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 ہائے! یعنی مجھے اپنی جوانی کا زمانہ پھر یاد آ گیا، اور پیر اپنے لوٹ آیا ہے، پیر اپنے مرید کے لیے، مرید کو، یعنی کہ گویا کہ یہ اثر ہوا نا، کیونکہ حضرت خواجہ غیاث الدراز علیہ رحمہ بھی کوئی سوز و گداز لے کے گئے تھے، کوئی طلب کی حدت اور شدت لے کے گئے تھے، اس نے شیخ کے اندر بھی عطا کی اسی کثرت کو پھر سے تازہ کر دیا، اسی وارفتگی کو تازہ کر دیا جو ان کے دور عروج کا اور جوانی کے زمانے کا ایک نشان تھا۔ تو جب آپ بیعت ہو گئے تو اس کے بعد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ کی تربیت کمال انداز سے فرمائی۔ حضرت خواجہ غیاث الدراز فرماتے ہیں کہ میں جب بیعت ہوا تو میں آف اینڈ آن اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا، جب وقت ملتا میں جاتا، تو آپ نے فرمایا بھی تم جب آتے ہو جلدی میں ہوتے ہو، اور ایسے وقت میں آتے ہو آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، آپ ایسے وقت آیا کرو میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی بات چیت کروں۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے معمولات کو چھوڑ کے جو وقت حضرت شیخ کے ساتھ میرا گفتگو کا ہو سکتا تھا اس وقت جاتا۔ فرماتے ہیں میں گیا تو ایک دن آپ نے مجھے پوچھا تم صبح جب وضو کرتے ہو تو کب تک تمہارا وضو چلتا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت اشراق تک ہوتا ہے۔ پھر میں اشراق 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ پھر کچھ وقت کے بعد فرمایا تم اشراق کے ساتھ 2 چاشتے بھی پڑھ لیا کرو۔ پھر فرمایا تم کون کون سے روزے رکھتے ہو؟ آپ نے کہا حضرت میں رجب کے روزے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد شعبان کے بھی 9 رکھتا ہوں۔ فرمایا اگر 21 اور رکھ لو تو سال میں 3 مہینے کے روزے ہو جائیں گے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ! کیا معمول ہے، کیا تربیت! بتدریج انہوں نے آپ کو تربیت کی طرف اس طرح لے کے آئے اور ان کے اندر وہ جو استقامت شریعت کی اس کے رنگ کو پختہ کر دیا۔ اچھا ایک بات ذرا بتائیے، میں جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ بچپن ہی سے آپ چونکہ آپ کی سماعتوں میں آپ کے والد آپ کے نانا سے یہ رس گھلا ہوا تھا حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا، تو وہ بھی ایک اٹریکشن تھی جو آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی عمر تقریباً 9 10 سال تھی۔ آپ کے نانا جان جو تھے زیادہ تربیت انہوں نے کی آپ کی، اور آپ کے نانا اور آپ کے والد سب سے چشت کے معتقدین میں سے تھے۔ اب یہ اسی صحبت ہی کا تو اثر تھا کہ بچپن میں ہی آپ میں طریقت کے اور اصحاب طریقت کی اتباع کے آثار نمایاں تھے، یعنی اسی تربیت کا اثر تھا نا۔ اور چونکہ وہ حلقہ بگوش سلسلہ چشت کے تھے، سلسلہ چشت کے مشائخ کا جو معاصر مشائخ تھے حضرت نظام الدین اولیاء کا اور حضرت چراغ دہلوی کا ذکر وہ بار بار سنتے تھے، قدرتی بات تھی کہ ان کی طرف ان کا رجوع بھی ہوتا اور ان کے دل کے اندر ان کی رغبت اور محبت بھی ہوتی۔ اچھا آپ آئے خراسان سے تھے، آپ کے جو اجداد تھے اجداد تاریخ کے اندر، اور یہ اپنا سلطان محمد تغلق کے دور کے اندر دولت آباد میں پھر علماء عمائدین کو اور دیگر مطلب لوگوں کو جو منتقل کیا گیا تو اس میں ساتھ آپ لوگ ہیں؟ بالکل اس کے ساتھ، یعنی یہ تقریباً وہی زمانہ ہے، اور اسی زمانے کے اندر آپ کا یہ قیام ہے، اور بادشاہوں کے خاندان کے لوگ اس دور کی بڑی بیوروکریسی جو عمائدین مملکت تھے وہ لوگ بھی آپ کی عقیدت مند تھے، آپ کے الگا بگوش تھے، آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ دہلی کے ایک بڑے سرکاری عہدیدار کا بیٹا جن کو ملک زادے کہتے تھے وہ آپ کے پاس آیا ایک مرتبہ آ کے بیٹھا، تو آپ ایک رسالہ پڑھ رہے تھے، تو وہ آپ کا اپنا لکھا ہوا تھا، تو اس نے کہا اگر اجازت تو میں بھی اس سے کچھ استفادہ کروں، آپ نے اسے دیا۔ تو اس نے جیسے رسالہ دیکھا تو اس پہ ایک نقطے پہ ایک جملے پہ اس کی نظر پڑی کہ اللہ کی بندے کے ساتھ جو معیت ہے یہ ذاتی ہے، یعنی قربت ہے بندے کی، ان اللہ مع الصابرین، یا قرآن مجید میں معیت کا ہے۔ تو اس نے وہ رسالہ واپس کر دیا اور جا کے جو مفتی دہلی تھے ان سے کہا جی کہ غیاث الدراز نے عجیب بات لکھی ہے، اللہ کے ساتھ میت تو صفاتی ہوتی ہے تو یہ ذاتی کیوں ہے؟ تو یہ تو بات غلط ہے، وہ ان کو مطمئن نہ کر سکے۔ اس نے جا کے فیروز شاہ تغلق کو یہ بات بتائی کہ ہمارے دہلی میں اتنے بڑے شیخ بیٹھے ہیں اور شریعت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے فیروز شاہ تغلق کا ذکر کیا نا تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ تو فیروز شاہ تغلق نے عماد الملک کو یہ ذمہ داری دی کہ جا کے تم انکوائری کرو یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ علماء کا پورا ڈیلیگیشن لے کے آیا، آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو آپ نے فرمایا بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ ذات سے صفات کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں الگ کیا جا سکتا۔ تو جو میت صفاتی ہے تو وہ میت ذاتی بھی ہوئی۔ اس کے بعد ایک ٹیکنیکل بات آپ نے فرمائی کہ ذاتی ہو یا صفاتی یہ اعتباری ہوتی ہے، جب یہ میت اعتباری ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، تو سارے علماء مطمئن ہو گئے اور واپس چلے گئے، اور وہ کئی علماء آپ کے حلقہ بگوش بھی بن گئے اور آپ کے عقیدت مند بھی بن گئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے علم سے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ زیر تربیت تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے، تو ایک موقع پہ جب آپ تنہائیوں میں جا کے مجاہدے شروع کر دیے تو آپ نے علم ظاہر ترک کر دیا، ارادہ کیا فرمایا نہیں علم نہیں چھوڑنا، پہلے علم ظاہر بھی مکمل کرو، کیونکہ ہم نے آپ سے ایک کام لینا ہے۔ وہ کام تصنیف و تالیف بھی تھا اور وہ کام مملکت کے بڑے لوگوں کی اصلاح اور تالیفات آپ بھی دیکھیں آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ مطلب 100 سے اوپر آپ کی تالیفات، 125 بھی کہا جاتا ہے، 105 قرآن حدیث تصوف سب شامل ہے۔ کیا بات کیا بات۔ اچھا اس میں خواجہ بندہ نواز رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ کے القابات پروفیسر صاحب بڑے مشہور ہیں، اور خاص طور پہ جو دو آپ کے القاب ہیں وہ تو مجھے بڑا ایک گداس پیدا کرتے ہیں. ایک تو گیسو دراز جب کہا جاتا ہے ظاہر ہے وہ بڑا ایک خوبصورت، اور دوسرا جو بندہ نواز آپ کو، یعنی یہ دیکھیے کہ جد مرشد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز بنایا تو آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ نواز بنایا. ذرا بتائیے اس بارے میں. پھر آپ کی عبادات اور مجاہدات کے بارے میں آتا ہے کہ صاحب بڑی سخت مجاہدات اور عبادات آپ کیا کرتے تھے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت خوبصورت ذکر ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح اور اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اور جن القابات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، القابات جناب صاحب کسی کو ایسے نہیں مل جاتے، القابات بھی اوصاف کی وجہ سے ہی ملتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اور کثرت القاب جو ہے جو مخلوق خدا کی زبان سے جاری ہوتے ہیں وہ کثرت اوصاف کی غمازی کرتے ہیں. بے شک اس کی ریفلیکشن بالکل ٹھیک. اور جن دو اوصاف کی طرف آپ نے خصوصی طور پہ ذکر فرمایا کہ بندہ نواز اور گیسو دراز، ہم بندہ نواز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. آپ بندہ نوازی پہ پہلے بات ہونی چاہیے. جی بالکل، بندے کا کام یہی ہے کہ بندہ نوازی کی طرف چلے اور بندہ نواز ہو کر رہے. واہ. اصلاً یہ جو تعلیم ہے دین کی، مساکین سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اور جو دعا اللہ تعالیٰ نے عالم رویا میں آپ کو سکھائی، واہ، کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. سبحان اللہ. اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے، برے کاموں سے بچنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں. کیا کہنے. سبحان اللہ. یہ جو مساکین سے محبت ہے یہ ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے، اور سرکار نے مساکین کو ایسی شان دی یہ کہہ کر کہ اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. مولا زندگی بھی مسکینوں والی دے، موت بھی مسکینی والی، اور قیامت کے دن بھی زمرہ مساکین میں. اللہ. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کامل اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اندر ہمیں مساکین سے محبت نظر آتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ جو مساکین سے محبت ہے وہ انہیں کبھی غریب نواز کا نام سے پہچانتی ہے اور کبھی بندہ نواز کے بندہ نواز بنا دیتی ہے. کیا بات. اور ہم دیکھتے ہیں صوفیاء کرام کا جو ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ولی بغیر علم کے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. علم یقیناً ان کے اندر ہوتا ہے، مگر سارے عالم ولی تو نہیں ہوتے نا. بالکل ٹھیک ہے. عالم کو ولایت کی طرف کیا لے کے جا رہی ہے؟ وہ اس کی خلق خدا کی خدمت لے کے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل یہ وہ راہ ہے جو اسے معرفت الہی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور کمال دیکھیں، چاہے غریب نوازی ہو یا بندہ نوازی ہو، خود فقر کو اختیار کرتے ہیں فخر کے طور پر. جی اور خلق کو جو ہے نوازتے رہتے ہیں. یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا فرمودہ صفت ہے. بالکل ٹھیک. الفقر فخری، یعنی فقر کو فخر قرار دیا، اور زمانہ وہ ایک حرف نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں. کائنات کے خزانے ہیں، انما انا قاسم واللہ بانٹے جا رہے ہیں. یہی فیضان ہے جو اولیاء کرام کے در سے بھی نصیب ہوتا ہے. دوسرا پہلو جو آپ کے لقب کا گیسو دراز کا ہے، گیسو بالوں کو کہتے ہیں، زلفوں کو کہتے ہیں، دراز کا معنی لمبائی ہے. جی. سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو سادات تھے ان کی پہچان کی ایک رخ یہ بھی تھا کہ ان کے گیسو دراز ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ آپ کے چونکہ گیسو تھوڑے دراز تھے، لمبے تھے، تو آپ اپنے مرشد کی پالکی کو کندھا دے کے جا رہے تھے تو آپ کے کچھ بال پالکی کے پائے کے اندر اڑ گئے. اب ظاہر ہے بال آپ کے پھنس جائیں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر آپ نے اپنے مرشد کے آرام پر اپنی تکلیف کو قربان کیا. ٹھیک. اور اس کا اظہار نہیں کیا. بعد میں جب مرشد کو بتایا گیا کہ گیسو دراز کے جو بال تھے وہ پائے کے اندر پھنسنے کی وجہ سے وہ مشقت اور تکلیف کا شکار ہوئے، تو مرشد کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ آپ کی زبان سے وہ مشہور زمانہ ایک جملہ نکلا کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد. ہر کے مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیست، کہ وہ عشق باز شد. ہر وہ شخص جو گیسو دراز کا مرید ہو جائے گا، قسم خدا کی اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ راہ عشق پہ چلنے والا. یعنی یہ آپ کی محبت کا ایک معراج ہے کہ آپ نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا مگر مرشد کو زحمت نہیں آنے دی. تو آپ جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا یقیناً وہ مظہر عشق بن کر چلے گا. اور آپ کے القابات میں ایک لقب جس کا ذکر بھی ہوا وہ سلطان القلم کا ہے. یعنی یہ پہلو جو مخلوق خدا کی خدمت کو ظاہر کر رہے ہیں، بندہ نواز ہونے کا، غریب نواز ہونے کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو صرف مسجد و منبر کے محراب پہ نظر آئیں، یہ وہ لوگ تھے جو علم کی جولانیوں کے اندر بھی جن کا مقام سب سے بلند نظر آتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور محترم تنولی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ جب آپ شدت عشق کی وجہ سے بار بار علم ظاہر کو چھوڑ کر اپنے باطن کے رنگنے کے لیے مرشد کے قریب ہونا چاہتے تھے، مرشد بار بار اصرار کرتے تھے کہ نہیں، آپ علم پر بھی توجہ دیں، علم ظاہر پر، علم شریعت پر بھی توجہ دیں. اور یہ الفاظ کی مرابطو کامس، مجھے کچھ کام ہے آپ سے. اپنا ذاتی کام اولیاء کو کیا ہوتا ہے؟ وہ مخلوق خدا کی خدمت کا ہی کام ہے. وہی مشن کی تکمیل، وہی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے بالکل. اس پہ گفتگو کرتے ہیں عبادات کے حوالے سے. اگلے اسپیل میں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر ہے جو مجاہدات آپ نے اختیار کی اور جس انداز سے آپ نے عبادات کی وہ اپنی جگہ ایک مثال ہے. ناظرین، حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے آپ کی بارگاہ میں عقیدت
عقیدت کے نذرانے ہم سب مل کے پیش کر رہے ہیں اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر یقیناً آپ نگاہ کرم فرمائیں گے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو علمی مقام جس پہ بات ہو رہی تھی اور تالیفات پہ بات ہو رہی تھی وہ کیا تھا، اور خاص طور پہ آج اس کجی کے ماحول میں جو بہت ضروری ہے وہ یہ انفیتھ ہارمنی کی ضرورت ہے۔ داخل اسلام ہوئے اتنا میٹھا انداز آپ کا تھا، اسی لیگیسی کو ٹو کیا حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کمال یہ ہے کہ ہندو بھی اگر آپ کی بارگاہ میں آتے تھے تو ایک تو یہ کہ آپ کے چہرے کو سادات کا چہرہ آپ کو دیکھتے ہی جو ایمان لے آتے تھے، لیکن اگر کسی جگہ رفٹ بھی ہوتی تھی تو حکم آپ کو بنایا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے ناظرین جو تاریخ میں بڑی روشن ہے۔ وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی اسٹریچر ہے، دیکھیں ایک تو ظاہر تصوف کی دنیا میں جو آپ کا مقام ہے، جو آپ نے ریاضتیں کی، جو آپ فن فی اللہ یا فن فی الشیخ کی منزل پہ فائز تھے، لیکن وہی بات ہے کہ چراغ دیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مشن کے لیے آپ کو منتخب کیا اس میں آپ کے علمی مقام کو جو انہوں نے جو اس کی آبیاری کی، اس اسٹریچر کو جو کھڑا کیا، پھر جو تالیفات آپ کی ہیں وہ بڑی کمال ہے صاحب، ذرا گفتگو کیجیے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں آپ نے چند جملے بولے تھے کہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بڑی جامع اور ایک سنگم درجے کی ہے۔ آپ کے پاس ظاہر کا علم بھی بڑا تھا، باطن کا علم بھی بڑا تھا، آپ علم کے بھی شاہکار تھے اور عمل کے بھی شاہکار تھے، اور آپ کے پاس اجتہاد بھی تھا اور بصیرت بھی تھی۔ اس وجہ سے جب آپ نے کتابیں لکھی تو اس میں بھی وہی جامعیت نظر آتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ نے ایک کتاب لکھی قرآن کی تفسیر، اس کا نام ہے ملتقط۔ یہ بنیادی طور پر تصوف کے رنگ پر کتاب لکھی ہے۔ صوفی ہمیشہ قرآن کی جب بھی دعوت دیتا ہے نا، وہ لفظ بھی بتائے گا، وہ آپ کو معنی بھی بتائے گا، اور معنی کی باریکی میں موجود نور الہی کی کیفیت کی طرف بھی دعوت دے گا کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے، یہ اللہ کی صفت کلام کا مظہر ہے، تو آپ اس کو سادہ انداز سے نہ لیں، ذرا اس پیغام کو جہاں آپ دماغ پر اتار رہے ہیں اس کا نزول ذرا دل و روح کی جگہ پر بھی کریں۔ علامہ اقبال ویسے تو نہیں پکار اٹھے، جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرا، یعنی دل پر جب تک نزول کتاب نہ ہو تو صرف کتاب ہی پڑھتا رہے گا۔ تو قرآن کے ساتھ یہ جو گہری وابستگی ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ کور کرتے رہے۔ دوسرا پھر آپ نے جو ایک مشہور کتاب تھی تفسیر کشاف، اور علمی دنیا میں بلاغت کے باب میں اس کا بڑا شہرہ تھا، اپنا یہ بتانے کے لیے کہ صوفیہ کوئی جہلوں کا طبقہ نہیں، آپ کو اندازہ تھا کہ لوگ ایسے تانے دیں گے، تفسیر کشاف پر بھی آپ نے حاشیہ لکھا تاکہ یہ بتائیں لغات کی مہارت میں، الفاظ کی مہارت میں، بلاغت کی مہارت میں قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی تشریح و توضیح کی کیا صورت ہے۔ اس کے بعد آپ کا لگن دیکھیں، احادیث نبویہ کے ساتھ اولیاء کو ہمیشہ بڑا شغف رہا ہے، بلکہ یہ بات بڑی مشہور تھی کہ ایک دفعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کسی نے کہا جناب بخاری کا درس آپ ہی دیتے ہیں، ذرا بخاری کا درس آپ خواجہ کلیم اللہ کا بھی جا کے سن لیں۔ تو انہوں نے کہا جی جانا چاہیے۔ جب وہ وہاں گئے اور بخاری کی شرح جو آپ کرتے تھے خواجہ کلیم اللہ صاحب، اور وہ جو وہاں روحانیت تھی اور عشق باری تھی اور لوگوں کے اندر وجدانی کیفیت تھی، لگتا یہ تھا کہ کتاب پڑھاتے ہوئے صاحب کتاب کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ، یہ جو ہمارے ہاں مدارس کی بھی بڑی کثرت ہے، اب وہ رنگ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ہماری مسند حدیث پر بیٹھنے والا بندہ، ہماری مسند تفسیر پر بیٹھنے والا بندہ، ہماری مسند علم پر بیٹھنے والا بندہ، اس ذمہ داری کو فیل کریں۔ آپ حدیث نبوی پڑھائیں اور حدیث نبوی پڑھاتے ہوئے طالب علم حضور نبوی کی کیفیت نہ ہو تو سب بیکار ہو گیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ تو صرف لفظ ہی پڑھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک، آپ اس مجلس کے قریب تو لے کر ہی نہیں جا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو ہم چھوڑ گئے، اس وجہ سے ہمارا علم صرف دلائل والا تو رہا لیکن خشک ہو گیا، پھیکا ہو گیا۔ ضدی لوگ تو ہم نے پیدا کر لیے لیکن نرم دل، یعنی متقی گہرے، وہ ہم نے پیدا نہیں کیا۔ یعنی جسم ہمارا حاضری کے لیے موجود ہے، روح ہماری حضوری کے لیے موجود نہیں۔ حالانکہ وہ مرحلہ پھر آپ نے جو حدیث کی مشہور کتاب تھی مشارق الانوار، اس کی آپ نے باقاعدہ 2 شروعات لکھی، عربی میں الگ لکھی اور فارسی میں الگ لکھی۔ پھر آپ تصوف کی طرف متوجہ ہوا، تصوف میں 3 کتابوں کو دستور العمل کی کیفیت حاصل تھی۔ ایک تو شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف، پھر آپ کے مرشد گرامی ابو نجیب سہروردی کی کتاب آداب المریدین۔ آپ نے ان دونوں کتابوں کی شروحات بھی لکھی، عربی میں الگ اور فارسی میں الگ۔ آپ کی جامعیت دیکھیں تاکہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں وہ بھی استفادہ کریں، اور عوام الناس جو ہندوستان کی تھی وہ فارسی جانتی تھی وہ بھی اس سے دیکھیں۔ تیسری کتاب جس کو آپ نے بڑا فوکس کیا وہ قوت القلوب کی کتاب ہے، جس کی امام غزالی ہمیشہ تعریف کرتے تھے کہ میرے جیسا فلسفی کبھی تصوف کی طرف نہ آتا اگر یہ قوت القلوب کتاب موجود نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ نے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی
عشق و مستی کا اور فنا کا جو فلسفہ ابن عربی کے دبستان سے وابستہ رہا اور آپ کے معتقدین سے، وہ اس کی طرف بھی آپ متوجہ ہوئے. خصوص الحکم کی آپ نے باقاعدہ شرح لکھی اور توحید خواص کے نام سے آپ نے باقاعدہ کتابیں لکھ کر ابن عربی کی فکر کی تائید بھی فرمائی اور ابن عربی کے جملوں کو ذرا بہتر جملے بھی بتائے. کہا یہ جاتا ہے فصوص الحکم کے بارے میں جو تبصرہ آپ نے کیا ہے، اتنا جامع اتنا مانی تبصرہ جو ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا. کسی نے نہیں کیا. ایسے ہی اچھا سلسلے گزر آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ظاہر ہے اب یہ ایک آبیاری ہو رہی ہے، ایک پلانٹیشن ہو رہی ہے کہ خاص طور پہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے، تو تیاری میں کیا کچھ کیا؟ کیونکہ وہ رنگ تو چشتی رنگ تھا، لیکن وہ جو سادات کا ایک خاص طور پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا تھا، وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو کیسے تیار کیا؟ تو یہ بتائیے. پھر اپنے مرید سے جو خاص طور پہ ایک نوازشات کا سلسلہ تھا، عنایات کا سلسلہ تھا، وہ کیا تھا؟ جی بالکل، یہ جو تعلق تھا جی حضرت خواجہ نصیر چراغ دہلوی کا اور حضرت خواجہ غیث الدراز کا، یہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا تعلق ہے. یہی وجہ ہے گو کہ آپ بہت دیر سے حلقہ بیعت میں آئے، لیکن بہت پہلے وابستگان پر بھی فوقیت لے گئے. بالکل ٹھیک، کوئی سبب تو تھا نا. آپ دیکھیں جب آپ مجاہدات میں ہوتے تھے اور تنہائی میں جا کے ذکر اذکار کرتے تو دہلی میں حزیرہ شیر خان کے حجروں میں جا کے آپ ذکر اذکار کرتے اور کئی دن وہاں وزیر مصروف رہتے اذکار کے اندر. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی وہاں تشریف لے گئے ایک مرتبہ اپنے مرید کو دیکھنے کے لیے، اور آتے ہوئے آپ نے ان کو کچھ نذرانہ بھی دیا، اپنے مرید کو دیا. اور اس کے بعد آپ کا اتنا شہرہ ہوا کہ دہلی کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے کہ جو غیث الدراز ہیں یہ مرشدان واصل اور مقتدیان کامل میں سے ہیں، وہ کے نوجوان ہیں، وہ کے نوجوان ہیں. تو ایک عجیب شفقت کا رویہ تھا. اس کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ خواجہ غیث الدراز بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو خون تھوکنے لگے، آپ خون آنے لگا. تو آج حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ کے لیے طبیب کا، دوا کا اور تیماردار کا اہتمام کیا تاکہ آپ کو ہر لحاظ سے آپ کی صحت. اچھا، بڑا مشکل کام اس اعتبار سے میں یہ سمجھنا بھی چاہ رہا تھا کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے مرید جو ہیں وہ اپنا عام لوگوں میں سے نہیں ہیں، اس خاص قبیل سے تعلق رکھتے ہیں جو سادات کی قبیل ہے، اور پھر ظاہر مرید بھی ہیں، تو سکھانا بھی ہے اور پھر وہ عزت کا پہلو بھی ساتھ ساتھ. چونکہ دیکھیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی آنکھ دیکھ رہی تھی نا کہ نہ صرف غیث الدراز سادات میں سے ہیں بلکہ اس استعداد کے عمل ہیں جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی بیماری کا وقت گزرا اور آپ شفا یاب ہوئے تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ان سے گئے پوچھنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے غیث الدراز کہ کوئی شخص کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو بلا وجہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے لیے طبیب مقرر کیا، میں نے آپ کے لیے تیماردار مقرر کیا، میں نے آپ کو دعائیں پہنچائیں. کیوں پہنچائیں؟ میرا بھی آپ سے ایک کام ہے، وہ یہ کہ میں آپ کو ایک کام سپرد کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ ذمہ داری لے لیں. وہ کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیعت کرنا شروع کریں. اللہ! تو آپ خاموش تھے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا آپ کو قبول ہے، تو حضرت غیث الدراز نے فرمایا جیسے آپ کو حکم. اچھا، اس سے پہلے کہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک آپ نے اپنے جب آپ بالکل آخری وقت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا تھا کہ ایک پوری فہرست بنا کے جو ہے میرے پاس آ جاؤ کہ کون کون لوگ جو ایلیجبل ہیں اس سلسلے میں. تو 2 مرتبہ وہ فہرست پیش کی گئی، اس میں غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں تھا. ایسا ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو صاحب استعداد تھے آخر تو اسی نے اوپر آنا تھا نا. فائنلی جب ان کا نام آپ نے پوچھا کہ وہ سید کا نام کہاں پر ہے، بالکل وہ شامل ہو، تو آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے آپ کو وہ ذمہ داری سونپی، خلافت کی ذمہ داری سونپی. اور جس انداز سے تربیت کی تھی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے، ویسے ہی پھر بیعت کا سلسلہ حضرت خواجہ غیث الدراز نے آگے چلایا. آپ دیکھیں شریعت پہ استقامت کا یہ عالم تھا. جو شخص بیعت ہونے کے لیے آتا آپ فرماتے 3 کام کرنے ہیں. وہ کیا؟ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، واہ، زبان کی حفاظت کرنی، سبحان اللہ، اور شریعت پہ قائم رہنا. کیا کہنے؟ جب کوئی عورت بیعت ہونے کے لیے آتی تو آپ ایک پردہ لٹکا دیتے اور اس کے محرم وکیل کے ذریعے اس کو بیعت کرتے. اچھا، یعنی آپ تصور کریں یعنی والد ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بالکل بھی ہے، اس کے ذریعے اس کو بیعت کرتا. یعنی آپ کا جو طریق تھا سارے کا سارا وہ شریعت کی اتباع اور اپنے مشائخ کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر استقامت کا طریق تھا. سبحان اور جو کچھ آپ نے سیکھا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے، اسی چیز کو آپ نے آگے ایک روایت کے طور پہ آگے بڑھا. اچھا، 44 برس تقریباً آپ نے دہلی میں گزارے اور اس کے بعد آپ نے جو اپنے دکن کا رخ کیا، کو شہنشاہ دکن بھی کہا جاتا ہے. بالکل. تو یہ جو دور آپ کا پورا گزرا ہے، تھوڑا سا اس دور کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ دور کوئی آسان دور نہیں تھا. تو یہ دہلی مرکز تھا علمی اعتبار سے، وہاں پہ اپنے آپ کو منوانا، اپنے آپ کو کھڑا کرنا، پھر وہاں پہ کام کرنا، پھر دکن کی طرف آپ نے رخ کیا. تو کیا گلبرگہ میں غالباً پھر آپ دیکھیں ایسا ہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے حلقہ میں علماء بھی تھے، آپ کے حلقے میں بہت بڑے بڑے آیان مملکت بھی تھے، عمائدین مملکت بھی تھے. تو یہ تبھی ممکن تھا جب علمی طور پہ اور روحانی طور پہ آپ اعلیٰ تر مقام پہ فائز ہوتے. جب آپ کی علماء نے آپ سے بیعت شروع کی تو دہلی کے علماء میں سے ایک صاحب نے اس پہ شک کا اظہار کیا کہ غیث الدراز میں کیا کمال ہے کہ سارے علماء ان سے بیعت ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ ان کی مجلس میں آئے، جب آئے تو آ کے بیٹھے تو آپ تخت پہ بیٹھے تھے، امامہ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک سرخ چمڑے کا پنکھا تھا. تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ صاحب حال ہیں تو یہ دونوں چیزیں مجھے عطا کر دیں ابھی. ٹھیک. تو حضرت خواجہ غیث الدراز کی طرف دیکھا اور فرمایا جی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بغداد میں ایک شخص تھا اور اس کے پاس ایک گدھا تھا.
جس کو لے کے وہ لوگوں میں چلا جاتا اور اس کی آنکھوں پہ اس نے کپڑا ڈالا ہوتا تھا ٹھیک، اور لوگوں کو کہتا تم میں سے کوئی شخص دوسرے شخص کی کوئی چیز چوری کر لے، ٹھیک کر لیتا تو وہ گدھے کو کہتا یہ چور کو پکڑ کے لاؤ، گدھا جاتا سونگتا اور اس بندے کو پکڑ کے آگے لے آتا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کسی کی بات سے آگاہ ہونے کا تو یہ درجہ ہے، اور آج کل بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ اس سے ولایت کا معیار بنا لیا گیا اللہ، اور ساتھ ہی امامہ اٹھایا اور اس کو بلا کے اس کے سپورٹ کر دیا اور پنکھا بھی اس کے سپورٹ کر دیا۔ جنید صاحب، یہ جو ہمارے ہاں ایک روایت تھی کہ یہ جو علم ہے قرآن و سنت کا، اس کو اپلائی کرنے کی روایت، جس سے آپ کی چشم باطن روشن ہو اور آپ میں کردار کی وہ طاقت پیدا ہو کہ آپ ماحول کو مسخر کر لیں، کیا کیا اس چیز کا فقدان کیا کیا ہمارے ہاں اسی چیز نے حکمرانوں کو راہ راست پہ رکھا، اسی چیز نے لوگوں کی اصلاح کی، ٹھیک ہے، اسی چیز نے معاشرے کے صاحبان اختیار کی اصلاح کی۔ بالکل نتیجہ یہ رہا کہ یہاں مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود غالب رہے۔ ٹھیک، جب یہ چیز مائنوس ہوئی سوسائٹی سے، بالکل اب آپ دیکھ لیں اکثریت مسلمانوں کی سوسائٹی کی ہے اور حال آپ کے ساتھ حال تو بے حال ہو گیا نا۔ بات یہ ہے کہ حضرت یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ 15 برس کی عمر میں آپ نے چراغ دلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے بیعت فرمائی، اور آپ دیکھیے کہ 15 برس کے بعد سے لے کے اس سے پہلے ظاہر جو کیفیات آپ کی تھی بچپن سے ہی، لیکن اس کے بعد جو آپ نے جس مشن کو آپ نے اپنے مطلب خاص طور پہ اپنے ذمہ لیا اور اپنی زندگی کا حیات کا منشور بنایا، کس انداز سے اس کو تکمیل کے مراحل سے گزارا۔ سوال یہی ہے نا کہ آج اگر طرز تبلیغ کی ہم بات کریں تو وہ طرز تبلیغ سوری ٹو سے خال مطلب ظاہر اللہ ماشاء اللہ جو لوگ اپنائے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں نہ صوفیہ میں اس طرح سے وہ نظر آتا ہے نہ علماء میں اس طرح سے وہ نظر آتا ہے، اللہ ماشاء اللہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ مٹھاس ایسی کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے آپ علمبردار بنے ہوئے تھے، یعنی دیگر مذاہب کے ماننے والے جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ، ان کا آپ کے پاس آنا، ان کے ڈسپیوٹس کو حل کرنا یہ آپ کا خاصہ تھا، اور اس کی وجہ سے داخل اسلام ہوتے تھے، آپ کے دست مبارک پہ جو ہے قبول اسلام کرتے تھے۔ بتائیے ذرا جنید صاحب، پچھلا سوال جو عبادات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے اور ریاضات کے حوالے سے، اس میں 3 باتیں بطور خاص جو میں نے آپ کی سمانے کے اندر دیکھی، بتائیے۔ ان میں ایک چیز تو وہی جو ذوق عبادت ہے، جس کی بنیاد آپ کے شیخ و مرشد سے بھی پہلے اپنی تباہ کی وجہ سے وہ جو 7-8 سال کی عمر کے اندر آپ کا نماز کے ساتھ مصلی کے ساتھ لگاؤ، اور اس میں آپ کے ہم عمروں کا آپ کے لیے دل میں ایسی عقیدت کا پانا کہ آپ کے سامنے بادب ہو کے بیٹھنا اور پانی کا لوٹا بھر کے رکھنا، یعنی کہ ابھی یہ 7-8 سال کی عمر ہے، ابھی عام طور پہ بچے جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا عبادت کی طرف ابھی اس کا آغاز کرایا جاتا ہے، نماز پہ قدم رکھنا شروع کرتے ہیں، وہ جو آغاز تھا وہ ایسا باکمال تھا کہ وہاں پر بچے آپ کے سامنے بادب ہو کے بیٹھتے اور آپ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، وہ آغاز اختتام کا پتہ دے رہا تھا کہ آپ اپنے پانی کا تبرک بھی ان میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، وہ جو جاہو جلال تھا سادات والا، اس کا ایک اظہار ہوا، یعنی شیخ کا جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہ شروع میں موجود تھا، اور یہ ذوق عبادت پھر مرشد کی نگاہ کے ساتھ اور بڑھتا چلا گیا، اور اس ریاضت کے سلسلے میں آپ جو علائق دنیاوی ہیں ان سے کنارہ کش ہو کر پھر جنگلات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ہم کبار اولیاء کو دیکھتے ہیں، حضور غوث پاک کو دیکھتے ہیں، ایک بڑا حصہ تھا آپ نے زندگی کا جو مجاہدات کے اندر گزارا اور شہر کی دنیا سے باہر ہو کر، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، وہ جو تہنس ہے، خلوت ہے، خلوت و تنہائی جو انسان کو باقی دنیا سے کاٹ کر اپنے مالک اور مولا کے ساتھ جوڑنے والی، یعنی یہ بنیادی طور پہ ایک مخصوص وقت میں خلوت اور تنہائی ہے، یہ اس کا رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جب آپ اس سفر پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ ایک درجہ کمال حاصل کرتے ہیں تو واپس آپ کو خلق کی طرف بھیجا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی ریاضات میں ایک اور چیز جو نمایاں ہے وہ آپ کا عشق ہے، واہ، وہ کیا؟ وہ عشق کہ اپنے مرشد کے لیے اور پھر مرشد کے فیضان سے وہ عشق آپ کا خلق خدا کے لیے، واہ، کہ ان تک اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا جائے، سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کی ریاضات میں دیکھی وہ سفر تھا۔ اچھا، اسفار آپ نے بہت کی، اسفار آپ نے کی، اور سفر کے اندر 2 چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، ایک تو اپنی روحانی ترقی کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں، صاحبان مزار سے آپ جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خلق خدا آپ سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خاص طور پہ آپ جو ہے مطلب حاضری دیا کرتے تھے، اور پھر اس سفر کے اندر جہاں تک ذکر ملتا ہے کہ آپ نے دلی سے اجمیر کا سفر کیا، اجمیر سے پھر آپ نے قصبہ سردار اور اس کے آگے وہ کاٹھیا وار، احمد آباد، گجرات، یہ پورے علاقے تھے، اور ان کے اندر کچھ ہندوؤں کے بھی ایسے علاقے تھے جہاں پہ آپ گئے، وہ جس واقعے پر اشارہ کر رہے ہیں کہ جین مت والے اور وشنو مت والے جو لوگ تھے آپس کے ہندوانہ اختلاف کی وجہ سے قتل و غارت تک مرحلہ پہنچا ہوا تھا، اور آپ کو انہوں نے اپنا حکم تسلیم کیا، آپ نے فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے سے ان کے دل و جان ایسے آپ کے ساتھ بندھے کہ ان کے لیے قبول اسلام کی راہ ہموار۔ کیا بات ہے، کیا طرز، جہاں تک آپ کے طرز تبلیغ کا تعلق ہے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کے پیر و مرشد کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تدریج کا پہلو جو تھا، وہ کیا؟ دیکھیے، آپ جب تشریف لاتے ہیں آپ کی طرف، اپنے پیر و مرشد کی طرف، چراغ دہلوی کی طرف، تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کہ جیسا کہ قبلہ تنوری صاحب نے اشارہ کیا، یہ وضو کا کیا معاملہ ہے؟ جب وضو کی بات کو جان لیا اور اس کی طرف اشارہ کر دیا تو آگے پوچھ لیا آپ کا اشراق کا معمول کیا ہے، تھوڑا اور آگے بڑھا دیا، پھر تھوڑا آگے بڑھا، چلو کوئی بات نہیں، بہت لمبی دیر بعد میں نہیں کہتا، اس کے معنی بعد ہی پڑھ لیا کرو، چاشی پڑھ لیا کریں سادہ، یعنی روحانی ڈوز آہستگی کے ساتھ بڑھاتے رہے۔ یہ جو تدریج ہے، یہ جو گریجول پروسیس ہے تعلیم کا اور تربیت کا، اور سب سے بڑی بات تو قرآن نے کہی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں لوگ دعوت دے رہے ہیں، دعوت الی الذات، اپنی ذات کی دعوت دے رہے ہیں، ایگزیکٹلی،
अपने आप को मनवाने के लिए, अपने ज़ाती मकामात के लिए, जबकि अहलुल्लाह वो हुए हैं असल में जिन्होंने अपनी ज़ात को दरमियान में आने ही नहीं दिया। उनकी दावत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ होती है। कमाल तो ये कि वो दावत ना भी देते, उनके चेहरे को देख के लोग ईमान ले आते थे। कैसी बात? ये वही चेहरे थे जिनके बारे में आकर ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, मैं बताऊं कि बेहतरीन लोग कौन हैं, इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, जिनका चेहरा देखा जाए अल्लाह याद आ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये वो लोग थे, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाह, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हो। यही वो लोग थे जो हर तरह की गर्ज से बालातर होकर इनकी दावत और इनकी तबलीग खालिस अल्लाह की रज़ा। अच्छा, इनकी तर्ज तबलीग के बारे में और बताइए, खास तौर पे चिश्ती रंग में जो आपका एक मिजाज के मोहब्बत, मिठास, अपने दामन में समेट लेना सबको, और एग्जैक्टली ये वो दौर है कि जिस दौर के अंदर जो है वो हिंदू डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा थी, खास तौर पे मतलब जो एक नज़रियात थे उसकी डोमिनेंसी बहुत थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी इब्तिदा की, और ये के बाद दीगर ज़ाहिर उनके बाद कुतुबुद्दीन नूशी बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह, चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद आप हैं। तो ये के बाद दीगर सिलसिला जो आगे बढ़ता रहा इसी तरह से। जी जुनैद साहब, हमने ये देखा है कि जिस तरह अहले इल्म अपने बाकी शोबाजात के अंदर दर्जा इज्तिहाद पर फायज होते हैं और वो अपने ज़माने के मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह सूफिया के अंदर भी कुछ इस दर्जे के लोग होते हैं जो मुज्तहिद फी तसव्वुफ होते हैं। वाह वाह। जो अपने ज़माने और अपने माहौल के एतबार से लोगों को दीन और इस्लाम की तरफ और अल्लाह रसूल की तरफ बुलाने के लिए उनके ज़ौक़ के पेश नज़र दीन के अंदर इज्तिहादी दर्जा इख्तियार करते हैं। जैसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा ने जो सिमा का रंग अपनाया, ठीक है, जिसको हम कवाली बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, चूंकि एक रंग था हिंदुओं के अंदर भजन, मौसीकी की भजन के सामने आपने कॉल शुरू किया, तो वहां पर आपने उसके मुकाबले में ये लेकर आए ताकि लोगों को वो जो शिर्क वाली तालीम है उसी रंग के अंदर जो ज़ौक़ वो रखते हैं, उस रंग और ज़ौक़ और कैफ के अंदर उन्हें तौहीद की तालीम। लेकिन वो बड़ा मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला था जी, ज़ाहिर है, वो जो कौल था, वो जो कलाम था, वो जो कव्वाली थी। बदकिस्मती ये कि आज उसको भी हमने परागंदा कर दिया। और दूसरा पहलू जो है तबलीग के अंदर वो जो उन्होंने इख्तियार किया वो ये है कि ये खाली खोली मिंबरों पर बैठने वाले लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जो अमलन खिदमत खल्क करने वाले थे। वाह, क्या बात। लोगों के दिल उनकी खिदमत से भी जीते। क्या कहने। और आस्थानें वो जगह हुआ करती थी जहां पे किसी को कोई ये वो माहौल था जहां पर बरहमन, खिश्तरी, वेश इंसानों को बांटा हुआ था।